प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राम राज आएगा और ये होगा, ये फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब कौन खुश है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सुनो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ के मुसलमान में सरिया डाल दिया जाएगा। बता दीजिए इनको। ये बाबरी मस्जिद तो टूट गई, हो तो जहन्नुम चली गई। जो हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ेगा ना, हर ईंट के बदले जो तोड़ेगा उसका सिर लगा के मंदिर बनवा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हिंदुओं का कहना है कि अब 500 सालों का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि हमने वो राम मंदिर बना लिया है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने ये राम मंदिर तो बना लिया है, लेकिन ये एक इनकी सियासत है, ये एक इनकी चाल है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं एक क्लिप के अंदर, जिसमें वो किस तरह नफरत फैला रहे हैं, किस तरह नफरत भरी बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदू पंडित क्या कहते हैं, और इसके बाद आपको डॉक्टर इसरार अहमद का भी एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राम राज आएगा और ये होगा, ये फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है। ठीक है, सब कौन खुश है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सुनो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ के मुसलमान में सरिया डाल दिया जाएगा। बता दीजिए इनको। ये बाबरी मस्जिद तो टूट गई, हो तो जहन्नुम चली गई। जो हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ेगा ना, हर ईंट के बदले जो तोड़ेगा उसका सिर लगा के मंदिर बनवाएंगे। भारत के मुसलमानों का भी सारा वबाल हमारी गर्दन पर है। आज मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें। भारत के मुसलमानों ने, जिसे आप फर्ज किफाया कहते हैं, नमाज जनाजा फर्ज किफाया, चंद लोगों ने भी किसी मुसलमान की नमाज पढ़ ली तो सबकी तरफ से अदा होगी, किसी ने भी नहीं पढ़ी तो सब मुजरिम हो जाएंगे, बस्ती के सब लोग मुजरिम होंगे। भारत के मुसलमानों ने फर्ज किफाया अदा किया जब पाकिस्तान बनवा दिया आपको, और उसकी कीमत आज भी वो दे रहे हैं। खुले नारे लग रहे हैं, मुसलमान के 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तीसरा कोई जगह नहीं। डंके की चोट कहा बाबरी मस्जिद के बाद एल के अडवाणी ने, हम सारी मस्जिदें गिरा देंगे हिंदुस्तान के अंदर, कोई मस्जिद बाकी नहीं छोड़े। डंके की चोट, एलानिया, ये सब कुछ हो रहा, और ये नारे तो नामालूम कब से लग रहे हैं, और नामालूम कब से मैं यहां इन मस्जिदों के अंदर भी और अपनी तकरीरों में वार्न करता रहा हूं कि क्या वहां हो रहा है, लेकिन हमारे तो कान पर जू नहीं दिखती। हमारे तो वही धंधे हैं, वही कारोबार है, अपना बिजनेस है, उसके सारे मसले हैं, उसकी अपनी बिल्डिंगें हैं, अपनी मोटरें हैं, अपने टेलीविजन है, अपने कई कोर्सेज के डिनर्स हैं। अल्लाह खैर सल्लाह, हमें बहस क्या इस्लाम से? तो बताइए हमसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? आज जो कुछ हिंदुस्तानी मुसलमान पर बीत रही है उसका जुर्म हमारे कंधे पर। ये मैं जज्बाती अंदाज में नहीं कह रहा, मैं तो 2 और 2 4 की तरह साबित कर सकता हूं। उन्होंने फर्ज किफाया अदा कर दिया, और उस वक्त याद कीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मदनी, जमीयत उलमा हिंद के उलमा अपने तकद्दुस और अपने तदय्युन और अपने तकवा के एतबार से अनक्वेश्चनेबल, कोई शक व शुबा नहीं हो सकता उनकी नीयत पर और उनके तकवा पर और किरदार पर। उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि ये पाकिस्तान बनाकर तुम मुसलमानाने हिंद को 3 हिस्सों में तकसीम कर दोगे। 3 में कहा था, 2 में नहीं, 3 में। हालांकि बज़ाहिर तो एक पाकिस्तान बन रहा था ना, लेकिन ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज थे कि 25 बरस से ज्यादा ये 2 खित्ते यकजा नहीं रह सकते, और 25 बरस क्या, 24.25 बरस में टूट गया पाकिस्तान। 25 बरस पूरे नहीं हुए, और उनके अल्फाज थे कि 25 बरस से ज्यादा जमा नहीं रह सकते। 24.25 बरस में खत्म हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान खत्म हो गया कि नहीं? 71 को। बहरहाल नोट करने की बात है, हमने क्या कहा था? मैं भी मुस्लिम लीगी था, मैंने भी नारे लगाए हैं, चाहे गैर शऊरी दौर था, हाई स्कूल स्टूडेंट था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलक शगाफ नारे लगाए हैं, और नवाए वक्त का पर्चा इंतजार करते थे स्टेशन पर खड़े होकर, हिसार रेलवे स्टेशन के ऊपर, कि अब गाड़ी आई और अब नवाए वक्त लिया और फैल गए पूरे शहर में उसको पहुंचाने के लिए।
ہم کیا کہا کرتے تھے؟ جی نہیں، دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا، ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے. وہ دو طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، وہ تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان. اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں. یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزرائے اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا. یہ بھی نہیں آنا چاہیے. یہ حال ہے ہمارا. حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی. نہیں دیا اس نے. تو وہ جو تھا دو طرف سے جفا وہ تو سن 71 میں کھل گیا. جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا. اسلام سے غداری کی، لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں. وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم، مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے. کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے. یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اسلام تو اجازت نہیں دیتا. آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں. یہ لوگ ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمہ ہے. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا. لیکن بڑی بہادری کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا. انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں. بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے. کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا. ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا. اندر خانے ملی بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے. اور وزراء جو ہے، ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شد بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر. اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے، کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا، پھر بات ختم ہو گئی. میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئے.
وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہے، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا. میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہن. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا جائے. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی. اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے. اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے. فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے. بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا. لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو. یہ تو اے باد سبا ہم آوردہ توستی، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. یہ 1925 یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، VHP ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے. جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے. RSS خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں. چونکہ RSS کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں. دی پارٹی واز بینڈ. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی، RSS بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ. اور آج یہ سب کے سب VHP والے، BJP والے، یہ سب در حقیقت RSS کے آدمی. کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے. کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں، اور پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے. اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، BBC نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا. کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گزرے گی. کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ارے ہندوستان ٹوٹ جائے گا. وہ تو ٹوٹے گا، لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی سرحد کی یہ بچا دے گی، جبکہ اصل مجرم تم ہو، میں ہوں، آپ ہیں، جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے ہیں، ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں کے اندر. ہم ہیں اصل مجرم. تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر 2 مسلمانان پاکستان. لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں. انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہماری بیماری کیا وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن، میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں.
بہت کریں گے, کوئی تھوڑے سے چندے دے دیں گے, بس بہت ہے. باقی ہمارے عیش, ہمارے کاروبار, ہمارے پروفیشن, ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں, اس کا حکم مانیں. جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہاں کیا ہوتا ہے, آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر, اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا, تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے. اور نظم چل رہا, 25 لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر. ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, اور نئے محاذ ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے, لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹ. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا, ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات کو بآسانی سے مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, فی الحال کے لیے اللہ حافظ.